बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। नादरीन, हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के मंसूबे से क्यों पसपा हुई, इस हवाले से दो कहानियाँ सामने आई हैं। एक ज़राए के हवाले से है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में सीना गजट चल रहा है, और वो दूसरी ये है जो पटवारी यूट्यूबर रऊफ कलासरा ने दावा किया है। आज ये दोनों स्टोरियां आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने बड़ा सनसनीखेज दावा किया है कि हालिया चंद हफ्तों के दौरान मियां नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की और अड़ गए इस पर, लेकिन फिर उन्हें रोक दिया गया। ये क्या मामला है और राजदान हल्के इस हवाले से क्या अंदर की खबरें दे रहे हैं कि वो क्यों जाना चाहते थे, क्या बड़ा ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाना मुनासिब समझा। आज ये खबर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन आज की। लाहौर में पीटीआई को बदनाम करने के लिए और पुरतशद्दुद एक्टिविटी की तरफ कारकुनों को ले जाने के लिए मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग के एक सदर ने एक पटवारन नीली परी के साथ मिलकर जो ड्रामा किया वो भी बेनकाब हो गया है। दोनों के मोबाइल फ़ोन डाटा ने कैसे भांडा फोड़ा और इस हवाले से जो तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। ये अब नून लीगी रहनुमा ने अपने कपड़े फाड़ने, सरेआम फाड़ने वाली नीली परी को माफ़ भी कर दिया है। इस सारे मामले को भी आज हम तफसील के साथ आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस हद तक जा रहे हैं पीटीआई को डी ट्रैक करने के लिए। और इसमें नाज़रीन आपके लिए सबक भी है कि अब चूंकि पीटीआई के जो एहतजाजी सियासत है उसका अगला जो मरहला है वो भी शुरू होने जा रहा है, इसलिए आपको डी ट्रैक करने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते रहेंगे। पीटीआई के अंदर ऐसे पटवारी और पटवार ने घुसा कर पुरतशद्दुद वाक़यात करवाए जाएंगे, लेकिन आपने इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ये आपको डी ट्रैक करके असल जो आपका हदफ है उससे हटाने की एक साजिश है, इससे आपने बचना है। नाज़रीन, कुछ और अहम खबरें भी हैं, लेकिन वीडियो का आगाज़ हम उन 4 ममालिक से करेंगे कि जिनके दबाव की वजह से पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले ड्रामे से हुकूमत को हंगामी तौर पर पसपा होना पड़ा। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं और आप जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ लेबर पार्टी से है। इसके अलावा इमरान खान की जो साबका अहलिया हैं जमायमा खान, उनके भाई और जो दीगर रिश्तेदार हैं वो भी लेबर पार्टी में बहुत अहम मकाम रखते हैं। बरतानिया की जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसकी अक्सरियत भी, और जो कश्मीरी कम्यूनिटी है वो भी बहुत बड़ी कम्यूनिटी है, बरतानिया की कश्मीरी कम्यूनिटी, उसकी अक्सरियत भी लेबर पार्टी में शामिल है। इसलिए जब से बरतानिया में लेबर पार्टी की हुकूमत आई है इमरान खान की गैर मुल्की सपोर्ट मज़ीद बढ़ गई है और कप्तान मज़ीद ताकतवर हो गया है। नाज़रीन, इमरान खान की ये जो सपोर्ट बढ़ी है इसका मंजर आपने बरतानवी पार्लियामेंट में पिछले दिनों पीटीआई और इमरान खान के हवाले से जो खसूसी सेशन करवाया गया डिबेट का, इसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह मामलात आलमी जो दबाव है पाकिस्तानी हुकूमत पर वो बड़ा है। और इस सारी एक्टिविटी में भी टोनी ब्लेयर का और मोहतरमा जमायमा खान का कहा जा रहा है कि खसूसी किरदार था। तो नाज़रीन, जूँ जूँ ये मामलात बैरूनी दबाव वाले बढ़ते जा रहे हैं, खान मज़ीद ताकतवर होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने वाली है और ट्रंप का भी इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बहुत गहरा ज़ाती ताल्लुक़ है।
اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کا آنے والے برسوں کے دوران عمران خان کے بارے میں جو رویہ ہے مخالفانہ وہ بالکل بدل جائے گا، اور اس کی شروعات ہو گئی ہے، اور یہ جو بو ہے یا خوشبو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی سونگھ لی ہے۔ نون لیگ کے اندر کی خبریں رکھنے والے پٹواری یوٹیوبر رؤف کلاسرا نے ناظرین کل خبر دی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے سے جو اچانک پیچھے ہٹی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ اور برطانیہ سے آنے والا دباؤ ہے۔ یہ گھر کے بھیدی کی خبر ہے، اس لیے آپ کو اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کے سفیروں نے نون لیگ کی حکومت کے اہم لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں سمجھایا کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اس اقدام سے امریکہ اور برطانیہ کی مزید بدنامی ہوگی، کیونکہ عمومی تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو امریکی دباؤ پر حکومت سے نکالا گیا، اور انتقامی کارروائیوں کے اس سارے سلسلے کے پیچھے بھی امریکہ اور برطانیہ کا دباؤ ہے۔ یہ ساری کہانی رؤف کلاسرا نے بیان کی ہے، اور ایک دو مزید جو نون لیگ کے قریبی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت پیچھے ہٹی ہے اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے آنے والی ایڈوائس تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے، جب تک وہ کہیں گے یہ رہے گی، جیسا وہ کہیں گے یہ کرے گی۔ ناظرین، رؤف کلاسرا کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن اور لندن سے آنے والی اس ہدایت کے بعد حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری طرف ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اقتدار کی غلام گردشوں تک رسائی رکھنے والے کچھ رازدان حلقوں کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان کے دیرینہ دوست ممالک سعودی عرب اور چین سے آنے والا دباؤ اب مزید بڑھ گیا ہے، اور رابطہ کر کے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بے بنیاد اور غیر مستحکم حکومت سے جان چھڑوائیں، اور 8 فروری کے اصل مینڈیٹ کے مطابق مستحکم حکومت قائم کریں اور ملک کو آگے لے کر چلیں، اور خطے کے تمام دوست ممالک کی اجتماعی ترقی و خوشحالی میں بھی اپنا کردار ادا کریں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے گا۔ امریکہ اور برطانیہ سے بھی اچھے تعلقات ہوں گے جس طرح بھارت کے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ کے جو مخالف ممالک ہیں جیسے روس ہے، ایران ہے یا چین ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے جس طرح کے بھارت کے ہیں۔ اور یہ آزادی سعودی عرب نے آزاد خارجہ پالیسی والی حاصل کر لی ہے۔ ہم آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ سعودی ولی عہد نے امریکہ سے اپنا یہ مطالبہ منوا لیا ہے، اس لیے سعودی عرب کی حد تک امریکہ کا اعتراض ختم ہو چکا ہے۔ جو ہی انشاءاللہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئے گی، پاکستان کے حوالے سے بھی امریکی یہ اعتراضات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے سعودی عرب اور چین بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ عمران خان کو آنے دیا جائے۔ ناظرین، ایک طرف چین اور سعودی عرب کا بڑھتا ہوا دباؤ تھا، تو دوسری طرف نون لیگ نے پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کا اعلان کر دیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور چین کی طرف سے سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا، تو نون لیگ کی یہ جو خواہش اور حسرت ہے وہ دل ہی میں رہ گئی کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور کپتان کو سیاست سے آؤٹ کر کے 5 سال کھل کھیلے، یعنی گاڑیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، یہ کام جو پھر نہیں ہو سکا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارا اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں۔ ان کے قریبی ساتھی اور مرکزی جنرل سیکرٹری محمد علی درانی نے دعویٰ کیا ہے کل GNN کے پروگرام میں، ایک ٹاک شو میں، کہ میاں نواز شریف حالیہ دنوں میں بیرون ملک جانے پر تل گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے روک دیا، جو ملک سے باہر جانے اور واپس لانے کے فیصلے کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں سے بڑے میاں صاحب پریشان پہلے ہی تھے، اوپر سے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے رویے بھی بدل گئے ہیں۔ اس لیے میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا موجودہ اقتدار بس 4 دنوں کی چاندنی ہے،
ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے بھریا میلہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور لندن روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مری میں پارٹی کا جو اجلاس بلایا تھا، اس میں انہوں نے اپنی اسی لندن واپسی کا دھماکہ خیز اعلان کرنا تھا، لیکن پھر طاقتور حلقوں کے دباؤ پر، شدید دباؤ پر یہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ محرم کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے۔ لیکن پھر طاقتور حلقوں کے اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم مریم نواز شریف اور ان طاقتور شخصیات نے ایک ہفتے کے اندر اندر پے در پے 4-5 ملاقاتیں کی میاں محمد نواز شریف سے اور انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑے میاں صاحب توأن و کرہن مان تو گئے ہیں، لیکن ان کا دل اب نون لیگ کے اقتدار کے اس اجڑے دیار میں لگ نہیں رہا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب ہر طرف سے نومبر دسمبر کی ہی ڈیڈ لائن آ رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ 8 فروری کی دھاندلی اور فارم 47 اور فارم 45 والی پٹیشن کی سماعت کرتی ہے تو بھی قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی، اور یہی ڈیڈ لائن ہے، تقریباً دسمبر تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی گرینڈ ڈائلاگ کے تحت تمام جو فریق ہیں، حکومت اور اپوزیشن اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تینوں فریق اگر نئے عام انتخابات پر اتفاق کرتے ہیں تو بھی نومبر دسمبر کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اب تو عمران خان کی طرف سے ناظرین کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر ایوب خان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی والے دسمبر میں نئے عام انتخابات کی تیاری کریں۔ اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے یہ جو اعلان سامنے آیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اب اجازت دیجیے، ہاں نیلی پری والا قصہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جلد آپ کو سنوائیں گے۔ اس کی کچھ تفصیلات ایسی ڈیٹیل میں ہیں کہ ان کی 50 ٹیلی فون کالز نیلی پری کی، اور جو کلچرل ونگ کے صدر تھے اسٹیج اداکار لاہور کے، ان کی 50 ٹیلی فون کال ٹریس ہوئیں، اور جس دن وہ انہوں نے آ کر یہ ڈرامہ کیا اس دن ایک دن میں 10 فون کال تھیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ نیلی پری انہی کی رکھیل تھی، انہی کی ساتھی تھی، اور انہی سے وہ پیسے لے کر اپنا گزر اوقات کرتی تھی، انہی سے پیسے کرایہ لے کر وہ پی ٹی آئی کے اس دھرنے میں پہنچی، اور وہ جان بوجھ کر اپنی گاڑی لا کر انہوں نے سامنے کھڑی کی، اور خود رضامندی سے اپنے کپڑے پھڑوائے، اور اب یہ بہانہ مار رہے ہیں کہ جناب میں نون لیگ میں اپنا جو قد کاٹ بڑھانا چاہتا تھا، اور یہ جو نیلی پری ہے یہ پی ٹی آئی میں اپنی وفاداری ظاہر کرنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی کارکن ہے ہی نہیں، پکی پٹوارن ہے، لاہور کے ذرائع یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک خوفناک ڈرامہ رچایا گیا، پولیس بھی اس میں شامل تھی جو موقع پر کھڑی تھی، انہوں نے بھی اس کے، اور پورا ایک ویڈیو بنائی گئی، وہ ویڈیو بنانے والے، وہ سارا جو صورتحال کو مینج کرنے والے سارے پٹواری تھے، یہ کہا جا رہا ہے۔ کس طریقہ پورے جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، کتنا ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ پی ٹی آئی کی خاتون کارکن نے نون لیگی رہنما کے کپڑے پھاڑ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن اب جو حقیقت اصل سامنے آئی ہے تو شرمندگی کے مارے سب چھپے ہوئے ہیں، اور آخری دھچکا اس سارے ڈرامے کو یہ لگا کہ جو کلچرل ونگ کے صدر ہیں انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے، اسٹیج جو کے اداکار ہیں، کہ جناب میں نے نیلی پری کو معاف کر دیا ہے۔ تو ناظرین ایسے ڈراموں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔